21 साला निका निकोबीन का ताल्लुक ईरान से था। वो 12 साल की थी जब उसके वालिदैन उसे लेकर लास वेगास मुंतकिल हो गए। अब वो पूरी तरह अमरीकी माहौल में रच बस गई थी। पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न थी, फैशनेबल थी और बोल्ड भी थी। डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात एक मकामी नौजवान से हुई। वो उससे जिस्मानी ताल्लुक की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। 5 मार्च 2022 को निका निकोबीन ने उसे सनसेट स्टेशन होटल के एक कमरे में बुलाया। उसे बेड पर बिठाया, लाइट ऑफ की, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर तेज छुरी उसके गले पर फेर दी। नौजवान दर्द से चीखा और उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई, मगर निका पकड़ी गई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसका जवाब उसने अदालत में दिया। बताया कि वो बदला लेना चाहती थी, कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला, जिसे अमेरिका ने मार दिया। और नौजवान पर भी उसने हमला इसीलिए किया क्योंकि वो अमेरिकी था। ये कासिम सुलेमानी कौन थे, जिनके लिए अमेरिका जैसे आज़ाद माहौल में परवान चढ़ने वाली एक आज़ाद ख्याल लड़की मरने मारने पर तैयार हो गई? और उनके कत्ल से ईरान को कितना नुकसान हुआ, आज इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इनकलाब को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पासदाराने इनकलाब के उस जर्नैल के बारे में जो पूरी ईरानी कौम के हीरो थे। पासदाराने इनकलाब ईरान की एक ताकतवर फौजी तंजीम है और नाम से ही जाहिर है कि उसका काम 1979 में आने वाले इस्लामी इनकलाब की हिफाजत और मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरों से बचाना है। इसी पासदाराने इनकलाब की एक खास और खुफिया शाख है नेरोए कुद्स, यानी कुद्स फोर्स। उसके ज़िम्मे ईरान के बाहर खुफिया अस्करी और सियासी ऑपरेशंस अंजाम देना है। कासिम सुलेमानी पिछले कई साल से इस फोर्स के सरबराह थे। अमेरिका ने उन्हें 3 जनवरी 2020 को एक ड्रोन हमले में शहीद कर दिया। अमेरिका ने उनकी पल पल की इंफॉर्मेशन कैसे हासिल की, कैसे उनके गिर्द घेरा तंग किया और फिर कैसे निशाना बनाया। इस चौंका देने वाले वाक़ये की मुकम्मल तफसील हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि कासिम सुलेमानी ईरान और ईरानियों के लिए इतने अहम क्यों थे और क्यों अमेरिका उनकी जान का दुश्मन बन गया था। कासिम सुलेमानी दरअसल ईरान में एक हीरो की हैसियत रखते थे। उन्हें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का एतमाद भी हासिल था और फुल सपोर्ट भी। इन्हें ईरान की कौमी सलामती के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। ये कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने ईरान को पहले इराक से और फिर इराक को शाम से और फिर शाम को लबनान से जोड़ा। उन्होंने खुद एक मौके पर कहा था कि आप अब तेहरान से गाड़ी में बैठकर बिला रोक टोक बैरूत तक आसानी से जा सकते हैं। वो खुद भी अक्सर इराक, शाम और लबनान का बेखौफ सफ़र करते रहते थे। ये कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने शाम में तवील खाना जंगी के दौरान बशारुल असद हुकूमत को कई बरसों तक बचाए रखा। ये कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने लबनान में हिजबुल्लाह और फ़लस्तीन में हमास की मदद की। और ये कासिम सुलेमानी ही थे जिनका नाम सुनकर अमेरिका और इसराइल जैसी ताकतें चौंक जाती थीं। कासिम सुलेमानी 11 मार्च 1957 को करमान सूबे के गरीब घराने में पैदा हुए। गुर्बत इतनी थी कि उन्हें 18 साल की उम्र में तालीम छोड़कर काम पर लगना पड़ा। शाम को जब वापस घर आते तो इधर उधर वक्त ज़ाया करने के बजाय पहले वेट लिफ्टिंग करते और फिर इनकलाबी लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तकरीरें सुनते। 1979 में जब मुल्क में इस्लामी इनकलाब आया तो वो उसका हिस्सा बन गए। 1980 में पासदाराने इनकलाब में शामिल हुए और सिर्फ 6 माह की ट्रेनिंग के बाद सरहद पर जाकर महाज़े जंग संभाली। उन दिनों ईरान इराक जंग छिड़ चुकी थी। उन्होंने जंग में इराक के खिलाफ तकरीबन तमाम बड़े ऑपरेशनों में हिस्सा लिया और कई बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसकी वजह से वो ईरानी हुकूमत की नज़रों में आ गए। जंग के बाद उन्हें ईरान के टॉप 10 कमांडरों में शामिल कर लिया गया और उन्हें अफगानिस्तान की सरहद पर मंशियात की स्मगलिंग रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये फरीज़ा भी उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ अंजाम दी, जिसकी वजह से 1988 में उन्हें बहुत बड़ा ओहदा दे दिया गया। उन्हें जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कुद्स फोर्स का सरबराह बना दिया गया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस फोर्स का काम ईरान का असर और रसूख दूसरे मुल्कों तक फैलाना था। कुद्स फोर्स का सरबराह बनने के बाद वो मंजर से हट गए और खामोशी से अपने काम में लग गए। इसी दौरान 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया।
امریکہ کی طرح ایران بھی صدام حسین کا دشمن تھا۔ قاسم سلیمانی نے ایران کے مفاد میں وہاں شیعہ گروہوں کی حمایت کی۔ یہ گروہ صدام کے خلاف تھے۔ قاسم سلیمانی نے ان عراقی گروہوں سے بھی رابطے کیے جو صدام کے خلاف پہلے ہی لڑ رہے تھے۔ صدام حکومت کے خاتمے کے بعد قاسم سلیمانی کا عراق میں اثر غیر معمولی حد تک بڑھ چکا تھا۔ یہ اثر فوجی بھی تھا، سیاسی بھی اور مذہبی بھی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے یہاں تک لکھا کہ امریکی حملے اور صدام حسین کے خاتمے کے بعد عراق قاسم سلیمانی کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ عراقی وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ پہلے وزیر اعظم ابراہیم الجعفری اور اس کے بعد نوری المالکی انہی کے مشورے سے آئے تھے۔ وہ وہاں صرف حکومت نہیں بناتے تھے بلکہ انہیں پالیسی بھی بنا کر دیتے تھے۔ عراق میں ایران کی مرضی کے بغیر حکومت بننا مشکل تھی اور ایران کی آواز تھے قاسم سلیمانی۔ انہوں نے عراق میں شیعہ ملیشیاؤں کو بھی منظم کیا اور انہیں داعش اور امریکی فوج کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ عراق کے شیعہ حلقوں میں وہ ایک نجات دہندہ، ایک ہیرو کی حیثیت حاصل کر چکے تھے۔ عراق میں ان دنوں بڑی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف امریکہ عراق پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف سلیمانی نیٹ ورک اپنا نظام لانا چاہ رہا تھا۔ بس یہیں سے قاسم سلیمانی امریکہ کی نظروں میں کھٹکنے لگے۔ اسی دوران 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور بشار الاسد حکومت ڈگمگانے لگی۔ ایسے میں قاسم سلیمانی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا اور اسد حکومت کو بچا لیا۔ ورنہ بہت سے تجزیہ نگار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سلیمانی اگر مداخلت نہ کرتے تو اسد حکومت 2012 یا 13 میں گر چکی ہوتی۔ لیکن قاسم سلیمانی نے بشار الاسد حکومت کو بچایا کیسے؟ دراصل 2011 میں جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو قاسم سلیمانی نے عراق سے کچھ لوگوں کو بشار الاسد حکومت کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن بات نہیں بنی۔ باغیوں کے قدم تیزی سے دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 2012 میں باغی گروہ دمشق کے قریب پہنچ گئے۔ حلب، حمص اور ادلب شہر حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ شامی فوجیں تھکی ہوئی اور بکھری ہوئی تھی، ان میں سے بعض کی وفاداری بھی مشکوک ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں قاسم سلیمانی براہ راست میدان میں آئے اور انہوں نے پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے شام کی فوج کو نئے سرے سے منظم کیا۔ لبنان میں حزب اللہ قاسم سلیمانی کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ حزب اللہ نے ہزاروں تجربے کار جنگجو شام بھیجے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان سے بھی شیعہ گروہوں کو بھرتی کر کے شام لایا گیا۔ یہ سب قدس فورس کے نیٹ ورک کا حصہ تھے اور ان سب کی نگرانی قاسم سلیمانی خود کرتے تھے۔ ایران نے بھی شامی حکومت کو اربوں ڈالر کی مالی امداد دی، اسلحہ اور تیل سپلائی کیا۔ ایران، عراق، شام زمینی کوریڈور قائم کیا گیا۔ ان اقدامات نے اسد حکومت کے لیے آکسیجن کا کام کیا، مگر پھر بھی شام میں حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ ایسے میں قاسم سلیمانی نے ایک اسٹریٹجک چال چلی۔ 2015 میں وہ ماسکو گئے اور روسی لیڈرشپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ اگر شام میں اسد حکومت گری تو خطے میں روس کا اثر و رسوخ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیر نشانے پر لگا۔ روس نے شام میں باغیوں پر فضائی حملے شروع کر دیے اور یہاں زمین پر ایرانی اور شیعہ ملیشیا فورس نے کارروائیاں کی۔ یہ اتحاد جنگ جیتنے کا کامیاب فارمولہ ثابت ہوا۔ جنگ کا رخ دفاع سے فتح کی جانب مڑ گیا۔ قاسم سلیمانی اب صرف ایک جنرل نہیں، جیت کی علامت بن چکے تھے۔ شام میں اسد حکومت کے قدم مضبوط کرنے کے بعد قاسم سلیمانی نے شامی فورسز، حزب اللہ اور ایران کے درمیان ایک مشترکہ کمان بنائی۔ شام میں ایران کا فوجی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کیا۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود شام میں ایران کی موجودگی برقرار رکھی، کیونکہ شام خطے میں ایران کے لیے اب ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا اور خود قاسم سلیمانی خطے کی سب سے متحرک اور با اثر شخصیت بن گئے تھے۔ لیکن کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قاسم سلیمانی کے لیے پورا مشرقی وسطی میدان عمل تھا۔ عراق پر بھی انہوں نے خاص توجہ رکھی۔ حکومت بنانے میں پردے کے پیچھے انہی کا کردار رہا۔ وہ بغداد میں اتنے با اثر تھے کہ کئی سیاستدان ان کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ وہ امریکی اڈوں کے خلاف سرگرم گروپوں سے بھی رابطے میں رہے۔ یمن بھی قاسم سلیمانی کا ایک خاموش لیکن اہم محاذ تھا۔ وہاں وہ حوثیوں کی انڈائریکٹ مدد کرتے تھے۔ یہ مدد دراصل ایران کی سعودی عرب کے خلاف پراکسی وار کا حصہ تھی۔ BBC کو ایک انٹرویو میں سابق امریکی سفیر رائن کراکر نے بتایا کہ جب وہ افغانستان میں تعینات تھے تب انہوں نے جنرل سلیمانی کا اثر و رسوخ وہاں بھی محسوس کیا۔ قاسم سلیمانی کی مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے ان کے اپنے ملک ایران میں بھی حمایت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب صرف فیلڈ کمانڈر نہیں تھے، اگرچہ ان کی زیادہ تر توجہ بیرون ملک پالیسیوں پر تھی، لیکن ایران کے اندر بھی وہ بہت بڑی طاقت بن چکے تھے۔ وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی مشیر تھے۔ خامنائی بھی ان کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان کی ہر بات سنتے تھے۔ خامنائی کے بعد وہ ایران کے سب سے طاقتور آدمی تھے۔
وہ ایران کے صدر سے بھی زیادہ اہم تھے، اور بات جب امن یا جنگ کی ہو تو ایران کے اصل وزیر خارجہ بھی قاسم سلیمانی ہی تھے۔ وہ ایران کے تمام گروہوں سے رابطے میں رہتے تھے، ایران کی علاقائی پالیسی انہی کے ہاتھ میں تھی، وہ ایران میں ایک عوامی شخصیت کا روپ اختیار کر چکے تھے۔ حکومت بھی انہیں ایک نیک، محب وطن شخصیت اور قومی ہیرو کے طور پر پیش کرتی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں قاسم سلیمانی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر امریکہ اور اسرائیل کی گہری نظر تھی۔ وہ ان دونوں ملکوں کے لیے مسلسل ایک چیلنج بنے ہوئے تھے۔ امریکہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ بالآخر اسے موقع مل گیا۔ 31 دسمبر 2019، سال کا آخری دن، نئے سال کے موقع پر ایک خبر نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ خبر تھی عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی۔ We begin with a high alert at the U.S. Embassy in Baghdad after protesters launched a dramatic attempt to storm the compound. Hundreds of Iraqi mourners have tried to storm the U.S. Embassy in Baghdad. ہزاروں مظاہرین بغداد کے گرین زون میں داخل ہوئے اور عراقی سیکیورٹی چوکیوں سے گزرتے ہوئے سفارت خانے پہنچے اور دروازے اور کھڑکیاں توڑنا شروع کر دی۔ کچھ مظاہرین ریسیپشن ایریا میں بھی گھس گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود جھنڈوں سے یہی لگ رہا تھا کہ اس سب ہنگامے کے پیچھے کچھ فورس کا ہاتھ ہے۔ قاسم سلیمانی کے قریبی ساتھی ابو مہدی بھی ان مظاہرین میں شامل تھے۔ بعد میں سفارت خانے کی دیواروں پر ایک بڑی تحریر دیکھی گئی، سلیمانی میرا لیڈر ہے۔ یہ تحریر امریکی حکام کو چیلنج محسوس ہوئی۔ انہوں نے قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پینٹاگون نے پتہ لگایا کہ قاسم سلیمانی اسی دن یعنی 31 دسمبر 2019 کو ہی تہران سے بغداد کا سفر کریں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ میں جنرل میکنزی بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے 2 بڑی اسکرینیں تھیں جن کے ذریعے وہ قاسم سلیمانی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ قاسم سلیمانی تہران میں اپنے گھر سے نکلے، جہاز میں سوار ہوئے اور 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد بغداد کی فضا میں پہنچ گئے۔ لیکن جہاز بغداد میں اترا نہیں، وہ 30,000 فٹ کی بلندی پر مغرب کی جانب اڑتا جا رہا تھا۔ امریکہ نے قاسم سلیمانی کو بغداد میں نشانہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے حملے کا موقع ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اتنے میں پینٹاگون سے امریکی سینٹرل کمانڈ میں کال آئی۔ کیا آپ اس جہاز کو مار گرا نہیں سکتے؟ جنرل میکنزی نے قطر میں امریکی اڈے سے رابطہ کیا اور فضائیہ کے کمانڈر کو جہاز مار گرانے کا حکم دیا۔ قطر کے امریکی اڈے سے 2 فائٹر جیٹ اڑے، لیکن جلد ہی پتہ چلا کہ جس جہاز کو قاسم سلیمانی کی وجہ سے نشانہ بنایا جانے والا ہے وہ شام جا رہا ہے اور اس میں اور بھی مسافر سوار ہیں۔ امریکہ قاسم سلیمانی کو شام میں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی فضا میں مسافروں سے بھرے جہاز کو نشانہ بنانے کا رسک لینا چاہتا تھا۔ فائٹر جیٹس واپس اڈے پر اتر گئے اور قاسم سلیمانی کا جہاز دمشق میں۔ حملے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب انتظار تھا قاسم سلیمانی کی دمشق سے بغداد روانگی کا۔ یہ انتظار 3 دن جاری رہا۔ 3 دن بعد دمشق کے ایئرپورٹ پر موجود ایجنٹوں نے قاسم سلیمانی کی بغداد روانگی کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی امریکی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں ہنگامی اجلاس ہوا اور پھر جنرل میکنزی کے حکم پر 3 جنوری کی رات قطر کے العدید ایئر بیس سے ریپر ڈرون نے اڑان بھری۔ 3 جنوری رات 12:32 کا وقت تھا۔ قاسم سلیمانی کو لے کر آنے والا ایئر بس طیارہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ امریکہ کا MQ-9 ریپر اور دوسرے چھوٹے ایئر کرافٹ فضا میں منڈلا رہے تھے۔ 12:47 پر قاسم سلیمانی اور ابو مہدی 2 گاڑیوں میں سوار ہو کر جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلے، امریکی ڈرون نے کئی ہیل فائر میزائل داغے اور دونوں گاڑیوں کو اڑا دیا۔ قاسم سلیمانی اپنے ساتھی ابو مہدی اور 8 دوسرے لوگوں سمیت شہید ہو گئے۔ قاسم سلیمانی کی موت ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی ان کی موت کی کئی بار افواہیں اڑی تھیں۔ 2006 میں شمال مغربی ایران میں ایک فضائی حادثہ ہوا جس میں کئی ایرانی فوجی افسر مارے گئے۔ اس وقت کہا گیا قاسم سلیمانی بھی ان میں شامل تھے، مگر بعد میں یہ خبر غلط ثابت ہوئی۔ 2012 میں دمشق میں بم دھماکہ ہوا جس میں شامی صدر بشار الاسد کے کئی اعلیٰ معاونین ہلاک ہوئے، تب بھی قاسم سلیمانی کی موت کی خبر پھیلی۔ اسی طرح نومبر 2015 کے دوران حلب میں ایک لڑائی کے دوران ان کے شدید زخمی یا ہلاک ہونے کی افواہیں پھیلی جو جلد ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس بار بھی ایران کے لوگ دعا کر رہے تھے کہ یہ خبر غلط ثابت ہو، مگر ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔
قاسم سلیمانی کی میت عراق سے ایران لائی گئی. ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے. ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی. وابن إمائك خير منزول فأنت غني عن تعذيب. بلا شبہ قاسم سلیمانی کروڑوں ایرانیوں کے لیے ہیرو تھے. ان کی موت نے ایران کو اسٹرائک فورس سے ڈیفنس فورس میں بدل کر رکھ دیا. اگرچہ ایران نے ان کا مشن ختم نہیں کیا، لیکن فرق یہ پڑا کہ اب ایران کے پاس وہ پہلے جیسی کرشماتی لیڈرشپ نہیں رہی. اس کی جگہ اب ایک بیوروکریٹک اور محتاط نظام نے لے لی. قاسم سلیمانی کی موت کے صرف 4 سال بعد شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو گیا. یہ خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. ایران کا اثر شام سے مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، لیکن سلیمانی جیسی فرنٹ لائن قیادت ختم ہو گئی. اب ایران وہاں اپنے پراکسی نیٹ ورک اور سلیمانی دور کے اثرات کو کسی حد تک بچانے کی جدوجہد میں مصروف ہے. مگر شام میں ایران کا قاسم سلیمانی والا کنٹرول نہیں رہا. لبنان میں اگرچہ قاسم سلیمانی کی وراثت حزب اللہ مستحکم ہے، مگر اس کے پاس مضبوط قیادت نہیں رہی. اس لیے اس کی پالیسی یہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بڑی جنگ سے گریز کیا جائے اور بات چھوٹی موٹی جھڑپوں تک محدود رہے تو بہتر ہے. قاسم سلیمانی فلسطین میں حماس کے سب سے بڑے سپورٹر تھے. ان کے بعد ایران کا حماس سے تعلق ختم تو نہیں ہوا، لیکن ایران نے حماس پر اب کنٹرول کم کر دیا ہے. البتہ حماس کی سیاسی اور اخلاقی سپورٹ میں کوئی کمی نہیں تھی. اسی طرح قاسم سلیمانی کی سرپرستی ختم ہونے کے بعد یمن میں حوثی اور عراق میں شیعہ ملیشیا کی سرگرمیاں بھی محدود ہو گئیں. خود ایران کے اندر بھی اب یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ کسی ایک شخص پر ڈیپینڈ کرنا خطرناک ہے. اسی لیے قدس فورس کو اب بطور ایک ادارہ منظم اور مضبوط کیا جا رہا ہے. لیکن ایران یہ بھی جانتا ہے کہ قاسم سلیمانی جیسا علاقائی ویژن رکھنے والا دوسرا پیدا ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے.